बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1725। पढ़ो भाई खलीक। ऊंची आवाज़ में। عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه الا انه قال قليلا चल बस हर साथ एक हदीस पढ़े। यूसुफ बिन मूसा ने जरीर से रिवायत की, उन्होंने सुहैल से, उन्होंने सईद बिन अबी सईद से, उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सिर्फ सही बात तो ये है कि अल्लाह के नबी का जब इस तरह नाम लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस पढ़ी जाए, हम में से हर आदमी हदीस जिब्रील की तरह दो जानू हो और खुशबू लगी हुई हो और बावुज़ू हो, और से ये उसके आदाब में शामिल है। मैं तहदीस बिन नेमा कहता हूँ, जब तक मुझे ये कमर दर्द का मसला नहीं हुआ था जिसमें आदमी ज़्यादा देर तक अत्तहियात की शक्ल में नहीं बैठ सकता, मैं नमाज में भी सलाम फिरते ही फ़ौरन चौकड़ी मार लेता हूँ, तो उस वक्त तक मैं वहाँ तुलंबा में भी दौरा हदीस पढ़ाता रहा 2 साल, यहाँ भी 2 साल या 1.5 साल पढ़ाया इस बीमारी से पहले। तो मैं पूरा सबक ही 2 जानों पढ़ाता था। ये इसको मैं अदब हदीस से समझता था, लेकिन जब से मुझे तकलीफ़ हुई तो फिर मेरी मजबूरी हो गई है। लेकिन अब भी मैं दिल में बड़ी कसक सी महसूस करता हूँ कि काश मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपने हस्ब साबिक पूरा घंटा 2 जानों होकर पढ़ाऊँ। लेकिन आप में से कम जो साथी हदीस पाक पढ़े, जिसकी बारी हो वो तो 2 जानों ही पढ़े, हो सके तो जिसकी बारी हो वो उस दिन इमामा बांध कर आए और खुशबू लगा कर आए, वरना आप हर रोज़ ही खुशबू लगाया करें इस नियत से कि अल्लाह के नबी की हदीस पढ़नी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मसनद हदीस को महंगी खुशबू से धोते थे, इतनी खुशबू बहाते थे। तो किसी ने कहा कि आप इसराफ़ करते हैं, तो उन्होंने कहा जिस हस्ती की हदीस पढ़ाता हूँ उसकी शान के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है, इसराफ़ तो दूर की बात। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह दरस हदीस के लिए, यानी सबक हदीस दौर हदीस का पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो एक इलाके का नवाब, उस वक्त नवाब होते थे, और नवाब का मतलब ये होता है कि छोटी सी रियासत का मालिक होता था वो, उसका सारा खराज टैक्स उसी के पास आता था। वो नवाब बड़े मालदार होते थे, छोटे नहीं होते थे। तो एक नवाब आया तो हज़रत के पास एक शीशी थी, 80 या 90 रुपए की थी। 80-90 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, जबकि उस वक्त हज 620 या 30 रुपए में होता था। तो वो 80-90 रुपए की शीशी थी, वो छोटी सी शीशी थी, लेकिन महंगी होने की वजह से थोड़ी मिकदार में थी। हज़रत ने वो जो दरस हदीस के लिए जाने लगे तो सारी अपने बदन पे लगा ली, मतलब दाढ़ी पे, जितनी भी छोटी शीशी थी वो सारी लगा के, ऐसे कोई सर पे कोई दाढ़ी पे कपड़ों। तो वो नवाब हैरान हुआ कि इतनी महंगी शीशी और आपने एक ही दफ़ा में ख़त्म कर डाली। तो हज़रत ने जवाब दिया कि जिस ज़ात के लिए लगाया है, यानी अल्लाह के लिए, मैं उसी से ही तलबगार और उम्मीदवार हूँ कि मुझे इसी तरह और देगा। यानी सिद्क़ के नियत से लगाई है। एक ही शीशी शायद उनके पास कोई महंगी आई थी, उनको भी पता था महंगी है, तो उन्होंने कहा जिस हस्ती की हदीस पढ़ाने जा रहा हूँ उस हस्ती का अदब यह कि पूरी शीशी ही लगा दो, जैसे इमाम मालिक खुशबू से धोते थे। हज़रत जाकर सबक पढ़ाया, वो हज़रत को ही लेने के लिए आया हुआ था, कहीं प्रोग्राम वगैरह था, तो वो सबक पढ़ाने के बाद फिर अपने साथ सवारी पर लेकर जा रहा था। तो रास्ते में कहा कि हज़रत मेरे दिल में ये बात आई है कि जब तक आप बाहयात हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, ये शीशी मेरे ज़िम्मे हो गई, मैं आपको भेजता रहूँगा। तो हज़रत ने कहा देखो मैंने कहा नहीं था कि जिस ज़ात के लिए लगा रहा हूँ इंतज़ाम कर देगा। उससे हदीस का अदब ये है कि 2 जानों बैठा जाए, सर पे इमामा हो, सफ़ेद लिबास हो और खुशबू लगी हुई हो, बावुज़ू तो फ़र्ज़ ऐन दर्जे में हो। मुझसे भी ये कभी भी बेवुज़ू हदीस न पढ़ा करो, बेवुज़ू हदीस न पढ़ा करो। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम का नाम मोहम्मद था, ग़ुलाम होते थे, ग़ुलाम का नाम मोहम्मद था। फरमाया ज़िंदगी में कभी भी उसको मैंने बेवुज़ू नहीं पुकारा, कभी भी। वज़ू होता था तो उसको पुकारता था, वज़ू नहीं होता था तो उस खादिम को नहीं, उस ग़ुलाम को नहीं बुलाता था। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे या हारून रशीद थे।
صاحب یہ ادب رسول ہے، 1000 بار بشویم، کیسے ہے وہ شعر؟ 1000 بار بشویم دہن ما مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. کہ فارسی کا شعر ہے کہ میں اپنے منہ کو 1000 دفعہ مشک اور گلاب سے دھوں، 1000 دفعہ مشک سے دھوں اور گلاب سے دھوں، عرق گلاب سے، اس کے بعد بھی آپ کا نام لینا یا رسول اللہ کمال بے ادبی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کا احترام ہے. ہم حدیث پڑھتے ہیں، یہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، اس لیے اس کے آداب بھی بجا لانے چاہیے. خاص طور پر یہ زبان جو حدیث پڑھتی ہے، یہ گالی دینا تو سجدہ ہی نہیں ہے. جو آنکھیں اللہ کے نبی کی حدیثیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی دیکھتی ہیں، یہ حدیثیں نامحرم کو دیکھیں، سجدہ نہیں ہے مرسب. یہ ناقدری ہے ان آنکھوں کی، اور جن آنکھوں کو اللہ نے حدیث دکھلایا، اور اس زبان کی جس زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے، یہ ناقدری ہے کہ اس زبان سے اب غیبت ہو، گالی ہو، برے الفاظ ہوں. اللہ مجھے بھی قدردانی کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آگے حدیث نے بیان کی، وَذَكَرَ نَحْوَهُ، ذَكَرَ کا فعل سہیل ہے، کیونکہ اوپر سعید بن ابی سعید تو تینوں حدیثوں میں آ رہا ہے، 1723 میں بھی، 1724 میں بھی، اور 1725 میں بھی، تینوں میں آ رہا ہے نا. اب سعید بن ابی سعید سے جو پچھلا راوی ہوگا نا، ذاکرہ کا فعل وہی بنے گا، کہ اس یعنی ذاکرہ کا فعل سہیل نے نحوہ کا مطلب ہوتا ہے نحو الحدیث المتقدم، گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی. پچھلی حدیث کیا ہے؟ اس حدیث میں لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر یوما ولیلۃ الا ومعها رجل ذو حرمۃ منها. تو اس میں پچھلی حدیث میں آتا ہے، ایک میں لیلتن ہے اور ایک میں یومن و لیلتن ہے. فذکر نحوہ، اسی جیسی حدیث بیان کی. الا انہ قال، انہ کا مرجع سہیل، مگر یہ کہ سہیل نے یہاں بریدن کہا ہے، یومن نہیں کہا. یعنی حدیث تو بدر المجود میں لکھا ہے، نحوہ کا مطلب نحو حدیث مالک واللیثی. دیکھو دوبارہ پھر سنو، ذکر نحوہ ای ذکر سہیل نحو حدیث مالک واللیثی. مالک کی حدیث کون سی ہے؟ 1724 تحویل سے پہلے دیکھو، اور سہیل کے اس لیث کی حدیث 1723 دیکھو، جو سعید بن ابی سعید سے پیچھے راوی ہے. اسی طرح کی حدیث بیان کی، یعنی مضمون اسی طرح کا تھا. ایک ہوتا ہے مثلہ اور ایک ہوتا ہے نحوہ، اس کا فرق معلوم ہوگا. آپ حدیث میں پڑھتے ہیں نا، کہیں ہوتا ہے ذکر نحوہ، کہیں ہوتا ہے مثلہ، اسی طرح کی حدیث بیان کی. نحوہ اور مثلہ میں فرق ہوتا ہے. لغوی لحاظ سے تو دونوں کا معنی کی طرح ہے. مثلہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس حدیث کے الفاظ اور پچھلی حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں. نحوہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس حدیث کا معنی اور اس حدیث کا معنی ایک جیسا ہے، مضمون ایک جیسا ہے، الفاظ میں فرق ہے. اس لیے کہا ہے ذکر نحوہ. نحوہ کیونکہ پیچھے ہو کا مرجع ہے مالک اور لیث. مالک اور لیث کے اپنے الفاظ میں فرق ہے. مالک کی روایت میں الفاظ اور ہیں، امرأۃ مسلمۃ ہے، اور اس میں امرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ہے. اس میں لیلتن ہے اور اس میں یومن و لیلتن ہے. تو الفاظ میں تو پہلے اوپر کی دونوں روایتوں میں فرق ہے، اس لیے ہم مثلہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. نحوہ کہا، اور نحوہ میں پھر یہ کہا کہ مضمون تو اسی اوپر والے مضمون کی طرح ہے. کیا مضمون تھا؟ کہ مسلمان عورت کے لیے ایک خاص مقدار کا سفر کرنا بغیر محرم کے جائز نہیں. کہا انہوں نے بھی، سہیل نے بھی یہی حدیث بیان کی کہ ایک مسلمان عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں، مگر مقدار میں فرق ہے ان کا. انہوں نے بریدن کہا، اوپر ہے ان تسافر یومن پہلی روایت، دوسری میں ہے تسافر یومن و لیلتن. یہاں ان کی روایت کیا ہے؟ تسافر بریدن. تو گویا کہ ان کی حدیث یوں تھی. اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث ہی نہیں لکھی،
قال رسول اللہ کہہ کر ذکر نحوہ الا انہ قال بریدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے انہوں نے بھی باقاعدہ حضور کی حدیث ہی بیان کی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ کسی مسلمان عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں اگر وہ سفر کر رہی ہو ایک برید کی مسافت کا۔ ان کی حدیث کا مضمون یہ ہے۔ بریدن، برید کس کو کہتے ہیں؟ برید نیچے لکھا ہوا ہے وَهُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخ، ایک برید یہ پیمانہ ہے مسافت کا، یہ 4 فرسخ کا ہوتا ہے، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 1 میل 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو ایک فرسخ 3 میل ہوا، تو 4 فرسخ کتنا ہو گیا؟ 12 میل۔ اور جو مسافت قصر ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا ایک مرحلہ کتنے میل کا ہوتا ہے؟ 16 میل کا۔ مسافت قصر 48 میل ہے نا، وہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک چلنا، وہ 16 میل ہوتا ہے، ایک مرحلہ 16 میل کو کہتے ہیں۔ تو 4 فراسخ کتنے میل بنیں گے؟ 12 میل۔ 4 فراسخ ہے نا بھائی، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 4 فراسخ کتنے بنے؟ 12 میل، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے 16 میل، یعنی ایک مرحلے سے بھی کم کی مسافت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ 12 میل کا اگر سفر کرنا ہو تو پھر وہ نہیں کر سکتی بغیر محرم کے سفر۔ اب روایت میں تردد ہو گیا نا، کہ کہیں 1 دن ہے، کہیں 1 دن 1 رات ہے، کہیں 12 میل ہے۔ اسی وجہ سے حنفیہ نے کہا کہ عقل مقدار متعین نہیں ہے کہ کم سے کم کتنا سفر ہے جو بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، لہذا اکثر البتہ متعین آگے روایت آ رہی ہیں، زیادہ زیادہ آپ نے کہا ہے 3 ایام، 3 ایام سے اوپر آپ نے نہیں کہا کہ 3 دن کا سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ تو اکثر جو مقدار ہے نا وہ متعین ہے، لہذا 3 دن کا سفر تو یقینی حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ 3 دن کا سفر یعنی 48 میل کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اور کم میں چونکہ روایات میں کوئی تیقن نہیں ہے، لہذا اس میں ہم کوئی خاص مقدار اپنی طرف سے نہیں متعین کر سکتے، ہم یہی کہیں گے کہ جو متیقن مقدار ہے اس کو لے لو، اور وہ ہے 48 میل۔ 48 میل کا سفر نہیں کر سکتی، باقی کم کا کر سکتی ہے بغیر محرم کے۔ اگلی حدیث پڑھو بھائی، 1726۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وحناد نام بھی بتایا کرو بھائی۔ عبد الواجد کوئٹہ، چلو۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وحناد ان ابا معاويه ووكيعا حدثهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم۔ چلو، عثمان بن ابی شیبہ اور حناد کہتے ہیں ابو معاویہ اور وکیع نے حدثاہم، عثمان بن ابی شیبہ اور حناد 2 آدمی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو معاویہ اور وکیع ان 2 آدمی نے ان دونوں کو حدیث بیان کی۔ تو عربی عبارت کیا ہونی چاہیے؟ حدثاہما۔ اس لیے نیچے جو نسخہ دیا ہوا ہے وہ نسخے میں لکھا ہوا فی نسخۃ حدثاہما، یہی درست ہے۔ ان دونوں کو حدیث بیان کی اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابی سعید سے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ کوئی سفر ایسا کرے جو 3 دن سے زیادہ ہو، فوق 3 ایام فصاعدا، 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ہو، مگر یہ کہ اس کا والد ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، یا شوہر یا بیٹا یا کوئی محرم رشتہ دار۔ دیکھو اس میں 1-2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اوپر کی احادیث میں ابھی تک ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، یعنی کوئی محرم ہو تو سفر کر سکتی ہے، محرم نہیں ہے تو نہیں کر سکتی، جس سے معلوم ہو کہ شوہر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ بتایا تھا کہ محرم اور شوہر بالکل الگ الگ شے ہیں۔ محرم جسے نکاح حرام ہو، شوہر سے تو نکاح حلال ہوتا ہے، تو یہ 2 عورت کے لیے ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو اوپر کی روایات سے محرم کی قید تھی کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اس حدیث سے زوج بھی آ گیا۔ اب اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ زوج کا ثبوت اس حدیث سے ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ، فصاعدن جو ہوتا ہے نا،
یہ حال کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے فصاعدن، اصل میں ہوتا ہے فذهب صاعدا، یہ عدد چلتا ہوا آگے چلتا گیا. ثلاثت ایام فذهب صاعدا، 3 دن جو چلتے چلتے اوپر تک چلا گیا، جس کو ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں 3 دن یا 3 دن سے زیادہ. تو اب اکثر مدت ہمیں معلوم ہوگی، چونکہ اب کسی روایت میں 3 دن کو جو آخری مدت متعین کی حضور نے وہ 3 دن کی، یہ متیقن ہے، اس سے کم میں تردد ہے، لہذا 3 دن کو ہم نے لے لیا. آگے چلو بھائی. میرا نام مجیب الرحمن، نجیب الرحمن، کہاں سے؟ چلو پڑھو، شاباش، پڑھو بھائی، پڑھو شاباش. بسم اللہ والصلاۃ والسلام. چوکڑی ماری ہوئی ہے، چوکڑی ماری ہوئی ہے، بیمار ہو؟ چلو. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. حدیث میں احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ، اور آگے حدثنا نافع عن ابن عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عورت سفر نہیں کرے گی 3 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. میکسیمم جو آ رہا ہے نا وہ 3 دن آ رہا ہے. آگے چلو. گھنٹہ کتنے ختم ہوگا؟ 11:20 پہ ہے. چلو بھائی شاباش. یہ درمیان میں ساتھی نے چھوڑ دیا. چلو چلو بھائی، چلو. آپ لوگ بچے نہ بنو، آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنس پڑتے ہیں. یہ تو دوسری کلاس کے بچے نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کے ساتھ سلیٹیں مارتے ہیں، پینسلیں پھینکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہی پھینکتے ہیں، وہ ہنستے رہتے ہیں. تم ماشاءاللہ بڑے ہو. چلو بھائی. مولانا شہزاد نام ہے، اردو سے تعلق. کیا نام ہے؟ شہزاد الرحمان. شہزاد الرحمان. چلو بھائی چلو. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. بسند متصل الى امام ابي داود رحمه الله قال حدثنا نصر بن علي حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان يرهب مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة. نصر بن علی سند میں ابو احمد، سفیان، عبید اللہ، نافع عن ابن عمر. نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یردف مولاۃ لہ، وہ اپنی باندی کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے سفر میں. یردف اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، اور ان باندی کا نام صفیہ تھا. اس کے ساتھ سفر کرتے تھے مکہ تک. اب اس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے کیا ہے؟ اس میں ہمیں کیا اضافی چیز بھی ملی؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو سفر کی احادیث ہیں اس میں محرم اور شوہر، یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا یا جو ان دونوں کے معنی میں ہو. یہاں دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نہ اس کے محرم ہیں نہ اس کے شوہر ہیں. مالک ہے نا اس کی باندی کے، آقا ہیں، شوہر بھی نہیں ہے اور اس کے محرم بھی نہیں ہے. لیکن یہ ان کے معنی میں ہیں. معنی میں اس طرح کے ہیں کہ جیسے زوج اور زوجہ کا پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح باندی اور آقا کا پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اس حدیث سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ محض زوج کی ہی تخصیص نہیں بلکہ جو بھی ان کے معنی میں ہوگا، اور ان کے معنی میں یہ آقا آتا ہے. تو مولا اپنی مولا کے لیے، اپنی باندی کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے شوہر اپنی بیوی کے لیے، لہذا اس کے ساتھ سفر ایسے جائز ہے جیسے شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہے. یہ بات اس سے معلوم ہوئی. آگے چلو بھائی. باب لا ضرورت. آپ حضرت کوشش کر سکیں نا، اگر اس کی، بعض لڑکے باہمت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ پورا حدیث کا سال ہی، یعنی حدیث کا سبق جب حدیث چل رہی ہو، ہر وقت نہیں، جب حدیث چل رہی ہو 2 زانوں بیٹھا کریں. اور یہ تو حدیث جبریل سے ثابت ہے، یہ کوئی غلوب نہیں ہے. اور حدیث جبریل صاف ثابت ہے. اسند رکبتہ ہی الی رکبتہ ہی. اس میں ایک استاد بھی 2 زانوں بیٹھے، اللہ کے نبی بھی 2 زانوں بیٹھے تھے نا. اسند رکبتہ ہی الی رکبتہ ہی. میں نے عرض کیا جب تک میری ہمت تھی تو میں کرتا رہا. اب بھی آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے، میں پھر کروں، مجھے اس میں خوشی ہے. اور
طالب علم بھی جو حدیث پڑھ رہا ہے وہ بھی، آپ سارے حدیث استاد سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سارے دو زانوں بیٹھیں اور سارے باوضو بیٹھیں. اور یہ بات آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی مجھ سے، اس لیے کہ تھوڑی سی فضا نہیں ہے ہمارے ہاں. ورنہ مجھے یاد ہے ریمنڈ میں ہم پڑھتے تھے، ایک بڑی تعداد تھی 100% کے قریب، پوری 100% تو نہیں، جو پورا دورہ حدیث کا سال دو زانوں پڑھتی تھی اور باوضو پڑھتی تھی. ایک فضا تھی، فضا. یعنی اس کو تو تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا حدیث کا سبق چل رہا ہے اور وہ دو زانوں نہیں بیٹھا ہوا، یا وہ وضو نہیں کیا ہوا اس نے. وہ لڑکے اس کو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، ہم بھی ٹوٹا پھوٹا کرتے تھے کہ باوضو پڑھنا اور دو زانوں پڑھنا. ہم ایسے کروٹیں بدلتے رہتے تھے، وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے عورت نہیں بیٹھتی اس میں اتحیات میں، کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال لیے، چلو اتحیات کی کوئی شکل بن گئی، پھر دونوں پاؤں اس طرف نکال لیے، پھر سیدھے ہو گئے. لیکن ایسے ہی پڑھتے تھے، الا یہ کہ کبھی کوئی عارضہ ہو، اور باساتی تو مستقل ہی ایسے ہی پڑھتے رہے. تو سے اچھی چیز ہے اور حدیث جبریل سے ثابت ہے. اگر اتنا نہیں کر سکتے آپ تو کم از کم آپ اتنا کر لیا کریں کہ جب آپ کی حدیث کی باری ہو یا جب لڑکا حدیث پڑھ رہا ہو اس وقت دو زانوں ہو جائیں. جب استاد تشریح کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پھر آپ دو زانوں چھوڑ دیں. جب حضور کی حدیث زبان سے کسی کی نکل رہی ہو آپ کی مجلس میں تو آپ دو زانوں. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ کہ جب آپ خود حدیث پڑھیں کسی بھی سبق میں تو آپ دو زانوں ہو کر پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نور عطا فرمائے گا. ادب انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے، اور خاص طور پر باوضو تو ضرور ہو اور بے وضو نہ ہو، اور زبان بھی پاک ہو جس طرح جسم پاک ہو، کہ غیبت اور اس طرح کی گالم گلوچ یہ نہ ہو. چلو بھائی، باب لا ضرورت پڑھو بھی. باب لا ضرورت وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورت في الاسلام. وہ میں عرض کر رہا تھا بات ذہن میں آ گئی، حدیث کا ادب، کہ حدیث پڑھی جا رہی ہو تو اس میں ادب ہو. کم از کم آدمی لڑکا کسی کے ساتھ کوئی مذاق گپ شپ ہنسی مذاق نہ کر رہا ہو، کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، کہ ادھر حدیث پڑھی جا رہی ہو نیچے موبائل میں لگا ہو یا کسی اور چیز میں. یہ بے ادبی عمل سے. امام مالک کا واقعہ معروف ہے کہ مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے تو سبق کے دوران ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا. معروف و مشہور واقعہ ہے. تو وہ سبق پڑھاتے رہے، رنگ بدلتا رہا چہرے کا، ایسے بار بار رنگ بدلے. الغرض مجلس حدیث چلتی رہی. جب مجلس حدیث برخاست ہوئی، ختم ہوئی، پھر شاگرد سے بلایا جلدی سے کہ او میری قمیص پیچھے سے اٹھاؤ. انہوں نے پیچھے سے قمیص اٹھائی تو بچھو نے 17 ڈنک مارے ہوئے تھے. بچھو نے 17 جگہ ڈنک مارے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں بتا ہی دیتے. کہا مجھے حدیث رسول کے ادب کے خلاف معلوم ہوا کہ حضور کے حدیث کی مجلس لگی ہوئی ہے اور مجھے اپنی کمر کی پڑی ہوئی ہے. اور یہ ادب تھا. اور وہ امام مالک ہیں، یعنی ایک فقیہی ہیں جو فقہ کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں. ساری زندگی امام مالک نے، ساری زندگی کہنا آسان ہے، زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری. ساری زندگی مدینہ طیبہ شہر میں قضاء حاجت نہیں کی. ساری زندگی مدینہ طیبہ شہر سے باہر جاتے تھے. کس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنا یقینی ہے، جو کہ آپ کی زندگی یہاں گزری ہے. ایسا نہ ہو کہ کس جگہ آپ کے قدمین شریفین لگیں اور میں وہیں قضاء حاجت کر رہا ہوں. اور جب آخر میں بڑھاپا ہو گیا اور ہمت نہیں رہی تھی اب باہر جانا قضاء حاجت کے لیے بار بار، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اب مجھے ایک دفعہ قضاء حاجت آئے، بس یہ میرے اوپر احسان فرما. جب ساری زندگی اس طرح قدردانی سے گزری ہو تو اللہ ایسی خلاف قانون بھی دعائیں قبول کر لیتا ہے. کیونکہ یہ خلاف قانون ہے کہ ایک انسان کو دن میں ایک دفعہ قضاء حاجت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. پھر ان کو زندگی میں ایک دفعہ قضاء حاجت آتی تھی، ایک دفعہ جاتے تھے، کر کے آ جاتے تھے. بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ باہر جایا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن آخر زمانے تک مدینہ منورہ میں قضاء حاجت نہیں. اور مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے تھے تو گلی کے کنارے چلتے تھے. کہتے تھے یہ گلیاں ابھی قریب زمانے کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. آپ ادھر سے گزرے ہیں، جہاں حضور گزرے ہوں وہاں اوپر میرا پاؤں اس کے اوپر آئے تو اچھا نہیں لگتا.
چونکہ گلی میں سے تو اللہ کے نبی کا گزرنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گلی کی دیواریں ہیں، تو اسی جگہ سے آپ گزرے ہوں گے، تو لہذا کونے پہ چلتے تھے کہ حضور آخر دیوار کے ساتھ لگ کے تو نہیں چلتے تھے، درمیان میں چلتے تھے کہ میرا پاؤں ان کے پاؤں کے اوپر نہ۔ اسے یہ سبق ہم بھول ہی گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے اور آپ کی حدیث سے محبت ہو۔ چلیں، باب لا سرورت، لا سرورت کا آگے تشریح آ رہی ہے۔ سند میں عثمان بن ابی شیبہ، ابو خالد، ابو خالد چونکہ کنیت ہے اور نامعلوم اس کنیت سے کیا مراد ہے، اس لیے آگے وضاحت کی۔ یعنی سلیمان بن حیان، پھر سلیمان بن حیان بھی بظاہر، تقریب و تہذیب تو میں نہیں لایا، آپ دیکھ لینا، ممکن ہے سلیمان بن حیان نامی بھی زیادہ راوی ہوں، اس لیے کہا سلیمان بن حیان الاحمر، یا تو الاحمر اس لیے لگایا کہ سلیمان بن حیان نامی راوی زیادہ ہوں گے، یا اس لیے لگایا، دو وجہ میں سے ایک ہے، اور یہ دو وجہ ہی عموماً معروف ہوتی ہیں سند حدیث کی بحث میں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض سلیمان بن حیان نامی کوئی اور راوی نہیں ہے، لیکن سلیمان بن حیان سے معروف نہیں ہے، یہ سلیمان الاحمر سے معروف ہے، سلیمان الاحمر، ان کا کوئی لقب پڑ گیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ ساتھ لقب بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ راوی کو سمجھنا اور پہچاننا آسان ہو۔ عن ابن جریج عن عمر بن عطاء عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں سرورت نہیں ہے۔ پہلے تو لغوی لحاظ سے سرورت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا تشریح دیکھتے ہیں۔ سرورت میں جو تا ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مبالغہ کے لیے، جیسے علامتن بڑا عالم، فلاں علامہ ہے، فہامہ ہے، تو علامہ میں جو تا آتی ہے وہ تانیث کے لیے تو نہیں ہے، علامہ فلاں صاحب، بلکہ وہ مبالغے کے لیے ہے کہ بڑے علم والا فلاں صاحب، اس لیے مولانا صاحب کے بجائے اس کو علامہ صاحب کہتے ہیں، علامت کی تا مبالغے کے لیے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے رجل سرورت اور امرأۃ سرورت، دونوں کو سرورہ کہتے ہیں، چونکہ یہ تا تانیث کے لیے نہیں ہے اسی لیے رجل کو بھی سرورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ نحوی اور لغوی لحاظ سے ہو گیا کہ سرورت میں تا مبالغے کے لیے ہے، یعنی اب اس میں جو معنی سرورت کا کیا جائے گا اس میں مبالغہ پیش نظر رہے کہ وہ حکم مبالغے کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہوگا۔ اب سرورت کے دو معنی ہیں، ایک ہے بلا نکاح رہنا اور ایک ہے بلا حج رہنا، بغیر حج کیے رہنا، اور ایک ہے بغیر نکاح کے رہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سرورت نہیں ہے، یعنی اسلام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی پر حج فرض ہو، استطاعت حج ہو، اور جس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے استطاعت حج کی وجہ سے، حج کی استطاعت ہو پھر بھی وہ بغیر حج کے رہے، کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا، اسلام میں بغیر نکاح کے رہنے کی بھی گنجائش نہیں، کہ ایک آدمی میں نکاح کی استطاعت ہو اور پھر بھی وہ بغیر نکاح کے رہے، اس کی گنجائش نہیں، اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، بعض دفعہ تو شدت سے نفی کی گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر نکاح کے رہنے سے منع فرمایا ہے، تجرد سے منع فرمایا، تبتل سے منع فرمایا، اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت جیسے راہب ہوتے تھے کہ شادی نہیں کی اور عبادت میں مگن ہیں، عبادت گاہ میں رہتے تھے، گھر سے آبادی سے باہر نکل جاتے تھے، عبادت خانے بنائے ہوتے تھے، وہیں زندگیاں گزار دیتے تھے، اس کی نفی کی گئی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ بے نکاح رہنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں کچھ چیزیں عجم کی وجہ سے غیر شرعی داخل ہو چکی ہیں، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا ایک عورت جس کی شادی ہو جائے اور اس کے ایک دو بچے بھی ہو جائیں، پھر اس کا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کی اگلی شادی کو برا سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، 2-3 بچے بھی ہو گئے اور کیا شادی کرنی ہے اس نے۔ اب اگر وہ بیچاری کسی کو کہے بھی صحیح بھی میں نے شادی کرنی ہے تو اس کو معاشرے والے بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو شادی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ مولوی صاحب یہ محض نیری عجمیت ہے، یہ ہندو پن کا اثر ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہندوستان کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں جس کو ہمارے معاشرے میں اب اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔
یہ غیر شرعی چیز ہے. ہمیں پورا کردار ادا کرنا چاہیے اس عورت کی شادی کرانے میں. ہماری بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، حتیٰ کہ ہماری ماں ہے. ہمیں حدود اور قیود اور آداب کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اگر والدہ نے اور شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی عورت اپنے بچوں کی خاطر شادی نہ کرے اور وہ کہے میرے بچے رل جائیں گے، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے شادی نہیں کرتی، اس عورت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے حدیث میں. لیکن عام حالات میں شادی کا حکم ہے. اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ مطلقہ ہو جاتی ہے یا متوفی عنہا زوجها ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی شادی کرانے کے بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا، مرد بے نکاح کے ہو جاتا ہے، اس کے بعد عام طور پر 50-60 سال کا مرد ہو جائے اور اس کی بیوی فوت ہو جائے تو پھر اس کی دوسری شادی کو بچے بھی عیب سمجھتے ہیں، خاندان والے بھی عیب سمجھتے ہیں کہ تجھے اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے. یہ غیر شرعی شے ہے، یہ غیر شرعی شے ہے. تبتل سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر تک ازواج مطہرات رہیں، صحابہ تابعین کی رہیں. خلفاء راشدین میں سے کسی ایک کے بھی 6-7 سے کم نکاح نہیں ہیں، باندیاں علاوہ ہیں. 6-6 7-7 نکاح ہیں چاروں خلفاء راشدین کے. خلفاء راشدین کے جو تقوی کے اور علم کے پہاڑ تھے، عبادت کے اور خلوت پسندی کے امام تھے. یہ کوئی تقوی نہیں ہے بغیر شادی کے رہنا، یہ عجمیت سے ہماری طرف آیا ہے، شریعت کے خلاف چیز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیوی فوت ہوئی، اسی دن مغرب سے پہلے دوسری شادی کر لی، اسی دن دوسری شادی کر لی. اس کو نہیں گوارا کیا کہ ٹھیک ہے اچھا ابھی تو فوت ہوئی ہے کچھ دنوں میں کر لیں گے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل. اور ہمارے یہاں اس کی بہت حوصلہ شکنی ہے، دوسری شادی کر لے. باپ اگر وہ بغیر بیوی کے ہو گیا ہے، یعنی اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، بچے خود خلاف ہو جاتے ہیں باپ کے دوسری شادی کرنے کے. حالانکہ بچوں کو چاہیے کہ باپ کی شادی کریں، ان کو کہیں کہ والد صاحب آپ ہمارے والد ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، آپ کر لیں. لیکن ہمارے معاشرے میں، میرا بولنا بھی آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، معاشرے میں اس کو وجود دینا تو کتنا مشکل ہے کہ کوئی بیٹا باپ کو کہے کہ ابا جی آپ شادی کریں، میں آپ کی شادی کراتا ہوں. اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور آپ کو سننا برا لگ رہا ہے تو باقی برا لگنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ دور چلی گئی ہے بات. لیکن میں آپ کو شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں. لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں بغیر نکاح کے رہنا نہیں ہے، اس کو نہیں پسند کیا گیا. نکاح کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا اس کا مطلب صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے شادی کے ذریعے، یہ بھی اس کی بشری ضرورت ہے، یہ بھی کوئی شرم کی شے نہیں ہے، یہ بھی اس کی بشری ضرورت ہے. لیکن اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. بوڑھا آدمی، بڑی عمر کا آدمی جب بغیر نکاح کے ہوتا ہے وہ گھر میں اکیلا تنہائی کا شکار رہتا ہے. دیکھو بیٹے اپنی اہلیہ کے ساتھ کمروں میں، بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں، اب یہ اکیلا ہوتا ہے بوڑھا آدمی. اس کو اکیلا کمرہ دے دیا جاتا ہے، زیادہ زیادہ سہولت دے دی جاتی ہے، علیحدہ کمرہ ہے، اٹیچ واش روم ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ صرف تنہائی انسان کو مار دیتی ہے، ڈپریشن کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. اگر اس کی شادی ہو تو وہ اپنے دل کے دکھڑے، اپنے مشورے، اپنے امور حیات وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، جس سے انسان اپنی طبیعت میں انبساط، کشادگی محسوس کرتا ہے. اور وہ اکیلا پڑا رہتا ہے. بیٹے جب فارغ ہوں گے تو آئیں گے سارا دن وہ کاروبار میں یا جاب میں، بہویں وہ اپنے کاموں میں. اس کے پاس آ کر گپ شپ تو نہیں لگائیں گی، واضح سی بات ہے. وہ تو آ کر فارمیلٹی کی طرف پوچھیں گی، ابا جی بابا جی، جو وہ ادب گلاس کہیں گی آپ کو کھانا چاہیے، کیا چاہیے. وہ انہوں نے مانگا دے کے وہ چلی گئیں، یہ پھر کمرے میں اکیلا ہے. انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر بڑھاپے میں امراض لاحق ہو جاتی ہیں. عورت ہے اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، مرد ہے اس کو لاحق ہو جاتی ہے. صرف مرد کی طرف سے نہیں، عورت کی طرف سے بھی باتیں. عورت بھی بیچاری اکیلی رہتی ہے اور وہ پریشانی کا شکار رہتی ہے. اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سطر کے اندر ہیں، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کوئی تکلیف ہوئی ہے، اس کو کوئی پھوڑا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اس کے پٹھوں میں درد ہے اور اس نے اس کی مالش کرانی ہے. اس کے لیے تو محرم کی ضرورت ہے، یا زوجہ اور زوج کی ضرورت ہے. محرم کا لفظ زبان میں آ گیا. اس کے لیے تو اس کو شوہر کے یا بیوی کی ضرورت ہے. اب یہ کام وہ کس سے کرائے گا؟ بیٹے سے کرائے گا یا عورت بیٹی سے کرائے گی اپنے ران کے اوپر مالش یا وہاں پر دوائی کا انتظام؟ تو ایک شرم کی شے ہے. اگر زوجین ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سے یہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تبتل کی اور تجرد کی اور سرورہ کی.
ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جس کی شریعت نے کی ہے کہ لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں بغیر نکاح کے رہنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ جوانی کی عمر میں مرد ہو یا عورت ہو، اس کی بیوی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، اگلے نکاح میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ یعنی چاہے مرد ہے جوان ہے، عورت ہے جوان ہے، سالوں کے سال لگا دیے جاتے ہیں اگلی شادی کرتے کرتے۔ اور سے جب ایک بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کی اگلی شادی کا جلدی انتظام کرنا چاہیے۔ عورت کا مرد فوت ہو گیا ہے، عدت گزرنے کے بعد اس کا جلدی انتظام کرنا چاہیے۔ یہ شریعت میں پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں، اس لیے اب اس کو تھوڑا سا انوکھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ عالم ہو، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں، آپ کو عجیب لگ رہا ہے، تو آپ بتائیں معاشرے میں جو ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں، جو اس کو سیدھا جنسی خواہش سمجھتے ہیں، وہ اس کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ منصف چاہے جنسی خواہش ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے بشری۔ چاہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی سی ضرورت کی وجہ سے ہی کرنا چاہتا ہوں شادی، یہ کون سا عیب ہے اس کا؟ یہ کون سی خامی ہے اس کی؟ وہ ایک بشر ہے، جیسے بھوک پیاس کی حاجت ہوتی ہے، ایسے اس کی بھی ایک حاجت اللہ نے دل میں رکھی ہے، انسان کی طبیعت میں رکھی ہے۔ اگر وہ اس کی پورا کرنے کے لیے آپ ضرورت طلب کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آپ عالم بن رہے ہو، آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھنا کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور جہاں تک کردار ادا کر سکو اس حدیث کی زندہ کرنے میں، نہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عن التبتل لا ضرورت فی الاسلام، تو اس کو ضرور کرو۔ دوسرا مطلب یہ کہ بغیر حج کے نہیں رہنا، یہ تشریح تو بالکل واضح ہے کہ کسی پر حج فرض ہے، مالی استطاعت موجود ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شدت سے اس کی آپ نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، غور سے سننا، ترمذی کی روایت ہے، من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو، استطاعت موجود ہو، اور پھر بھی وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے، آپ نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر مجھ محمد عربی کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حالانکہ ایک حکم ہی چھوڑا ہے، کوئی اس نے کفر یا جملہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے اتنی وعید سنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سنگین گناہ ہے، یہ معمول کا گناہ نہیں ہے حج کا چھوڑنا۔ آپ نے یہودیت اور عیسائیت کی موت سے اسے ڈرایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حج فرض ہو، حج کی ترغیب دینی چاہیے۔